बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अमरीकी रियासत अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दुनिया की दो अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का एजेंडा रूस और यूक्रेन में जारी होने वाली जंग को बंद करना था। जंग की बंदी के लिए अहम पेशरफ्त ये साबित होनी थी एक मुलाकात, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई जंग बंदी का मुआहदा नहीं किया गया। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो ये कहते हैं कि जंग बंदी नहीं, मुस्तकिल इस मामले का हल निकालेंगे, सिर्फ सीज़ फायर पे हम रिलाई नहीं करेंगे। रूसी सदर ने इस मुलाकात का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर इसको प्रोडक्टिव कहते हैं। क्या इसके नताइज निकलेंगे आलमी मंजरनामे पर, ये मुलाकात अहम तरीन तस्वुर की जा रही है। इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम स्टोरी फील्ड मार्शल के हवाले से है। मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाई से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सियासी मसालहत के लिए माफ़ी को लाजमी करार दिया गया। ये इशारा किसकी तरफ फील्ड मार्शल ने किया? क्या पीटीआई वाकई माफ़ी मांगेगी? 9 मई के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट का मुसलसल से एक मुतालबा रहा है कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन इमरान खान साहब वो माफ़ी नहीं मांग रहे। आगे पीटीआई अपने मामलात किस तरह से चलाएगी, इस पर भी बात करेंगे। एक और अहम तरीन बात जो कि इस मुलाकात में की गई वो ये बात थी कि 5 से 10 साल के अंदर पाकिस्तानी मईशत जो है अपने अरूज पे होगी। पाकिस्तानी मादनी वसाइल से माला माल है और इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सरदार खान साहब ने। सरदार मसूद खान साहब सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के अमरीका में। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अहम तरीन मुलाकात हुई अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। इस मुलाकात में बाकायदा तौर पर जंग बंदी का मुआहदा तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी बताया ये जा रहा है कि बहुत मस्बत पेशरफ हुई है। आप क्या समझते हैं, कितनी मस्बत मुलाकात थी? आलमी मंजरनामे पर इसके क्या असरात होंगे? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि सदर पुतिन की और सदर ट्रंप की एक दूसरे के साथ मुलाकात हो गई, क्योंकि ये भी नामुमकिन नजर आ रहा था। और अमेरिका की पोजीशन भी सख्तर हो गई थी। सदर पुतिन जो है उन्होंने भी अमेरिका के सदर ट्रंप की सलाह नहीं मानी थी जंग बंदी के लिए और दूसरे अमूर के सिलसिले में। तो इस वजह से इलामती तौर पर ये मुलाकात बहुत अहम है। और फिर ये कि रूस के सदर का अमेरिकी टेरिटरी में आना, अमेरिका के सदर के जहाज में बैठना, फिर उनकी जो है दावत कबूल करना, तबादला ख्याल करना। लेकिन ये है कि अभी तक जो तबसरे आ रहे हैं उसमें ये है कि खैर सगाली बढ़ी है, एक किस्म की गुडविल इन दोनों के दरमियान बढ़ी है, और एक किस्म केमिस्ट्री, पर्सनल केमिस्ट्री इनकी हमेशा से अच्छी थी, अब और अच्छी हो गई है। लेकिन जो बुनियादी फैसले थे वो नहीं हो सके। और उनमें से क्योंकि सदर ट्रंप ने ये कह दिया है कि जंग बंदी नहीं, कोई ऐसा मुस्तकिल हल होना चाहिए, क्योंकि जंग बंदी इतनी कमज़ोर होती है कि टूट जाती है उन। लेकिन जो सदर पुतिन के बयान से लगता है कि उनकी जो बुनियादी पोजीशन है किसी भी जंग बंदी के लिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो उनकी नज़र जो है यूक्रेन के 4 इलाकों के ऊपर है जिसमें रूसी नजात लोग रहते हैं, और वो हैं उनमें सरफहरिस्त डोनियस्क, फिर है लुहांस्क है, फिर जो है खरसों है और ज़पोरिजिया है। वो हैं जहाँ रूसी नजात लोग रहते हैं। तो उनका सदर पुतिन का असल हदफ ये है कि ये इलाके जिनके ऊपर वो जुज़वी तौर पर कब्जा कर चुके हैं 2022 से लेकर अब तक, इनको रूस के हवाले कर दिया जाए। जैसे 2014 में उन्होंने क्राइमिया ले लिया था। तो इसमें एक और जो है, जो अहले मगरब और मुबसरीन जो है बिलमूम, वो मुकाबला करेंगे कि कहीं ये जैसे दूसरी जंग अज़ीम में याल्टा की मुलाकात हुई थी वैसी तो नहीं है कि नाकाम हुई है, कामयाब हुई है। तो आने वाले दिन बहुत अहम होंगे, क्योंकि जो है बहुत ही जल्द मेरा ख्याल है कि आने वाले मंडे को जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हो रही है। और जब सदर ट्रंप वापस वाशिंगटन जा रहे थे तो उनकी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हुई है, बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर से भी मुलाकात हुई। तो कहते हैं कि इन, जैसे कि आपने खुद अपने तारुफ में कहा था, कि इन मुलाकातों का लबो लहजा वो पुतिन से हुआ हो या उसके अलावा ये जो दूसरे यूक्रेन या बरतानिया के सरबराहान ने, इनके साथ लबो लहजा मुस्बत रहा। सरदार साहब, आप बिल्कुल आपने प्रोडक्टिव के मुस्बत रहा, और अमेरिका के सदर ने भी इसको कहा कि ये बड़ी मुस्बत मुलाकात
تھی اور اس کے ساتھ یوکرین کی جانب سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کیا رول پلے کرے گا امریکہ اس تمام معاملے میں؟ کیونکہ یورپی ممالک جو ہیں ان کو بڑی تشویش ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدر پوٹن کا وہاں پہ جانا یہ رشیا کی کامیابی ہے، کیونکہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ تھا اس سے پہلے رشیا. یہ یقیناً ایک امریکہ کے یہ مغربی بلاک کی کامیابی ہے کہ وہ صدر پوٹن کو آمادہ کر چکے ہیں کہ وہ وہاں آئیں الاسکا میں اور وہاں مذاکرات ہوں. لیکن آپ نے ایک اور نقطہ اٹھایا وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا مغربی یورپ سینکشنز کی وجہ سے، پھر جنگ کی وجہ سے بہت تنگ ہے، ان کی معیشت کے اوپر بہت دباؤ ہے. اسی جنگ کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ان کے اوپر یہ بھی دباؤ ڈالا تھا کہ نیٹو میں ان کا کنٹریبیوشن 5% آف دی GDP ہونا چاہیے، جو وہ مان گئے تھے. وہ بلکہ کم رقم کہہ رہے تھے، انہوں نے زیادہ رقم مختص کر دی ہے. تو وہ اس جنگ سے نجات پانا چاہتے ہیں. صدر پوٹن کا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ نیٹو کی توسیع نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ یہ جو نئے نئے ممالک نیٹو میں شامل ہو رہے ہیں، یہ یورپین یونین میں شامل ہو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور ان کے ارد گرد گھیرا باندھا جا رہا ہے. ہمیشہ سے ان کی یہ دلیل رہی ہے، آرگومنٹ رہا ہے کہ اگر دشمن دوسری جگہوں پہ ہیں تو آپ روس کے ارد گرد کیوں گھیرا تنگ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان دونوں سربراہان کا ملنا، اس میں یہ امور بھی زیر بحث آئیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کے بھی جو میسائلز ہیں ان کی تنصیب ان ممالک میں نہیں کرنی چاہیے جو روس کے ارد گرد ہیں. اس میں پولینڈ بھی شامل ہے، فن لینڈ کے اوپر بھی ان کی ایک نظر ہے، اور جو بھی ان کے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں کہتے ہیں کہ نیٹو کی پریزنس نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر روس کی اور مغربی ممالک کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے تو پھر اتنی بھاری فوجی تنصیبات اور ڈپلائمنٹ ان کے ارد گرد کیوں ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک نقطہ ہے. بڑا نقطہ جو ہے وہ اصل میں ٹیریٹری کا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ 4 علاقے جزوی طور پر روس کے پاس ہیں. اس جنگ کے بعد انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کرائمیا اپنی ریاست کے ساتھ منسلک کیا تھا، ان 4 علاقوں کو بھی اپنی ریاست کے ساتھ منسلک کر دیں، اور صدر زیلنسکی اور اہل یوکرین اس کے اوپر راضی ہو جائیں. ابھی تک اس قسم کے راضی نامے کے آثار موجود نہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو چیزیں جن کا بڑا تنازع بنا ہوا ہے، چونکہ یوکرین اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا اور یوکرین نے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر معاہدہ ہوگا تو زیلنسکی جو ہیں اس کے فریق ہوں گے اور یوکرین کی رضامندی سے ہوگا، جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس تمام معاملے کا حل نکالا جائے، امن ہو، جس طرح کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی یہ خواہش ہے. کیا کوئی نتیجہ خیز یہ معاملہ ہو سکے گا؟ کیونکہ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ مزید معاشی پابندیاں لگا دیں گے، مزید جو ہے سینکشنز لگا دی جائیں گے روس پر اگر وہ جنگ بندی کی طرف نہ آیا. میرا خیال وہ تھوڑا سا ماحول بدل چکا ہے، کیونکہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر 10-12 دنوں میں صدر پوٹن نے جنگ بندی نہ کی تو وہ 100% ثانوی پابندیاں لگائیں گے، سیکنڈری سینکشنز لگائیں گے. ایسا ہوا نہیں، وہ ایک دھمکی تھی جس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور جو 4 علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں زیپوریشیا جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ نیوکلیئر انسٹالیشنز وہاں موجود ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو یوکرین کے پاس نیوکلیئر اسلحہ موجود تھا، اور اس کے پاس نیوکلیئر ری ایکٹرز تھے، اس کے پاس پورے کا پورا پیرافرنیلیا موجود تھا جو اس سے لے لیا گیا تھا اس وعدے کے اوپر کہ اگر آپ کا ہم تحفظ کریں، مطلب روس کی طرف سے بھی وعدہ تھا اور باقی دنیا کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ اگر آپ کے اوپر کبھی کوئی حملہ ہوگا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے. لیکن اس کے وہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، نیوکلیئر توانائی سے زیادہ ویپنز جو تھے، ہتھیار تھے، ان کے سرنڈر کرنے کی وجہ سے جو اس نے برضا اور رغبت کیے تھے، اس کی وجہ سے اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے وہ بہت ہی اہم پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ جو چیز ان کے اور پوٹن کے درمیان ایگریڈ ہو جائے، یعنی جس پہ اتفاق ہو جائے، وہ صدر زیلنسکی کے اوپر مسلط کر دی جائے یا انہیں منوا لیا جائے زور زبردستی سے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. صدر زیلنسکی کو منوانا ضروری ہے
اور اسی لیے وہ ٹریول کر رہے ہیں ٹورڈز واشنگٹن، اور وہاں جو ہے میرا خیال ہے معنی خیز ملاقات ہوگی۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گزشتہ مرتبہ جب وہ گئے تھے وائٹ ہاؤس میں صدر زیلنسکی، تو ان کا اور صدر ٹرمپ کا بہت ہی سخت تکرار ہو گیا تھا، لیکن اس مرتبہ ماحول خوشگوار ہو۔ بھارت جو خام تیل امپورٹ رشیا سے، کیا اگر مزید ٹیرفز لگائے جاتے ہیں یا پھر کوئی سینکشن جاتی ہیں رشیا پر، تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا بھارت کی تجارت پر یا بھارت کو نقصان ہوگا اس کا؟ کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بڑی رپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا۔ جی، بھارت کو نقصان ہوگا اگر روس کے اوپر اضافی پابندیاں لگی، لیکن اور اس کے اوپر یورپ کے اوپر بھی اثر ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں بھارت کے اوپر ویسے ہی ایک آفت نازل ہوئی ہے، اور وہ امریکہ کا قوم غصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کو امریکہ جس طریقے سے ہندوستان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں جتنے دروازے کھلے تھے وہ یا تو بند کیے جا رہے ہیں یا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھارت صرف روس کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھائے گا، اور براہ راست کچھ نقصان اٹھا رہا ہے اگر وہ ان کا مداوع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر روس کے ساتھ خدا نخواستہ یہ جو ہے سفارت کاری چل رہی ہے یہ ناکام ہو گئی، تو ہندوستان کے لیے روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو بحال رکھنا، اور پھر اس کے بعد خاص طور سے اس سے اسلحہ اور خام تیل اور گیس خریدنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے ہی بھارت نے یہ اشارے دینا شروع کر دیے ہیں کہ ہم جو ہے گیس یا وہ ایک پرائس کیپ ہے کہ اس سے نیچے خریدیں گے، اور جس طریقے سے اب تک انہوں نے منافع کمایا ہے اور بہت وسیع پیمانے پہ، ویسا وہ نہیں کریں گے۔ میں ابھی جو صدر کی ٹویٹ کو پڑھ رہا تھا، اور اس میں باقاعدہ ایک واضح اشارہ دیا گیا کہ وہ کوشش کریں کہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا جائے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنایا جائے۔ اسی بات پہ پاکستان کی جانب سے آپ کو پتہ ہے سردار صاحب کے نامزد کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو انعام کے لیے، نوبل پیس پرائز کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ ویژن تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم نے یہ درست فیصلہ کیا، اب دنیا ہماری اس فیصلے کی پیروی کر رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا درست فیصلہ تھا یہ، اور اب جو ہے پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ واقعی صدر ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے، جو کوششیں وہ امن کے لیے کر رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ کی شدید خواہش ہے کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملے، اس لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بند کروائی۔ اگر اسرائیل کا اور اے پیک کا اور اسرائیلی لابی کا اتنا اثر و رسوخ امریکہ میں نہ ہو، جس کی زد میں جس کے نوے میں خود صدر ٹرمپ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ریپبلکنس ہیں، بلکہ دونوں طرف ڈیموکریٹس اور ریپبلکن، اگر وہ نہ ہوں تو صدر ٹرمپ کی فطری خواہش یہ ہوگی کہ وہ مشرق وسطیٰ میں غزہ میں بھی جنگ بند کروا دے، اور کسی طریقے سے امریکہ اور ایران کے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے کوئی راستے ڈھونڈے۔ لیکن ایسا اس وجہ سے اسرائیل کی پالیسی کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل کا اور امریکہ کا اس سلسلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کے الگ سے مقاصد ہیں، اگرچہ اس کو امریکہ میں بھی بہت سی لابی سپورٹ کرتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے جو قدم اٹھایا تھا اس کی اہمیت یہ تھی کہ ہم پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے نامزد کیا تھا صدر ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے بہت سے اور لوگ شامل ہوئے۔ تو اگر صدر ٹرمپ یہ جنگیں ختم کروا دیتے ہیں، بالخصوص یوکرین میں اور غزہ میں، اور اہل فلسطین کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ پروگرام میں ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، وی بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔